अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुषा आपके साथ है अपनी आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। फ़तेह खान बेहतरीन तराश के सूट में मलबूस था और अशाश बशाश दिखाई देता था। मैंने सवालात का आगाज़ करते हुए कहा, फ़तेह साहब, कराची एक बहुत बड़ा शहर है। इसकी सड़कों पर लाखों गाड़ियाँ चलती हैं। इन गाड़ियों में सफ़र करने वाला कोई शख्स दावे के साथ ये बात नहीं कह सकता कि जिस गाड़ी में वो सफ़र कर रहा है उसे हादसा पेश नहीं आ सकता, क्योंकि हादसा कभी अपनी गलती से और कभी दूसरों की गलती से भी पेश आ सकता है। क्या आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करते हैं? आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने वही कहा है जो आपने सुना है। अगर आप कहें तो मैं इस सवाल को दोहरा सकता हूँ। जज ने गवाह से कहा, आप गौर से सवाल सुनें और जो जवाब आप सही समझते हैं वो दे दें, जिरा ना करें। ठीक है, मैं मानता हूँ कि कोई शख्स हादसे के बारे में पेशगोई नहीं कर सकता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि शुक्रिया, मैंने उसकी बात काटी। मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया है। खुलासा कलाम ये निकला कि कराची की सड़कों पर रोज़ाना ट्रैफिक के हादसात होते हैं और इन सड़कों पर सफ़र करने वाला कोई शख्स यकीनी तौर पर यह दावा नहीं कर सकता कि वो इन हादसात से महफूज है। नतीजा कलाम ये निकला कि कराची की सड़कों पर सफ़र करने वाले हर शख्स के जहन में इस ख़तरे का शऊरी या लाशऊरी इल्म मौजूद होता है, ख़्वाह वो ज़िंदगी भर किसी हादसे से दो चार ना हुआ हो। मसरूर हुसैन ने मेरी इस मंतक पर बुरा सा मुँह बनाया और पुरतासफ अंदाज में सर हिलाने लगा, गोया कह रहा हो कि किस अहमक से वास्ता पड़ गया। मैंने सिलसिला सवालात जारी रखते हुए कहा, फ़तेह साहब। उसने बरहमी से कहा, वकील साहब, मेरा पूरा नाम फ़तेह खान है। मैं फ़तेह खान साहब कहलवाना चाहता था। सिर्फ फ़तेह साहब में तहकीर महसूस कर रहा था। मैंने कहा, मुझे मालूम है, मैंने इज़्ज़त के लिए आपके नाम के साथ साहब लगाया है। अगर आप इस लफ्ज़ को पसंद नहीं करते तो मैं इसे हज़फ कर देता हूँ। मुझे साहब पर एतराज़ नहीं, आधे नाम पर एतराज़ है। लोग आपको खान साहब भी कहते हैं। हाँ, कहते हैं, आप भी कह सकते हैं। अजीब बात है। मैंने कहा, आपको अपने नाम के दूसरे निस्फ़ पर कोई एतराज़ नहीं है, हालांकि पहला निस्फ़ भी इतना बुरा नहीं है। जज ने मुझसे कहा, वकील साहब, ये अदबी बहस बंद करें। आप गवाह का नाम लिए बग़ैर भी सवाल कर सकते हैं। मैंने हौले से कहा, नाम लिए बग़ैर बात में ज़ोर पैदा नहीं होता। फिर फ़तेह खान की तरफ रुख करके कहा, मिस्टर फ़तेह खान, आपने अपनी दरख्वास्त में 3 नुकसानात का जिक्र किया है। अव्वल गाड़ी का नुकसान, दोम जिस्मानी नुकसान और सोम ज़हनी नुकसान। गाड़ी के नुकसान के सिलसिले में आपने मोटर कंपनी का एस्टीमेट दरख्वास्त के साथ शामिल किया है, जिसकी मालियत 13,000 रुपये है। बाकी 12,000 रुपये ज़हनी और जिस्मानी नुकसान का हर्जाना है। क्या आप इसकी अलग-अलग मालियत बता सकते हैं? यानी जिस्मानी नुकसान का हर्जाना कितना है और ज़हनी नुकसान का कितना? उसने मेरे सवाल पर गौर किया और अपनी दानिस्त में नहायत पुरज़हानत जवाब दिया, जिस्मानी चोटें तो चंद रोज़ में ठीक हो गई थी, लेकिन ज़हनी सदमे का असर अभी तक बाकी है और पता नहीं कब तक रहे। इसलिए 5 हिस्से ज़हनी नुकसान के खाते में डाल दें और 1 हिस्सा जिस्मानी नुकसान के खाते में, यानी 10,000 रुपये ज़हनी नुकसान के खाते में और 2,000 जिस्मानी नुकसान के खाते में। मैंने कहा, मिस्टर फ़तेह खान, क्या आप बता सकते हैं कि आप अस्पताल में कितने रोज़ तक ज़ेरे इलाज रहे थे और इस पर कितना ख़र्च आया था? मैंने प्राइवेट डॉक्टर से इलाज करवाया था। डॉक्टर का सर्टिफिकेट दरख्वास्त के साथ मुंसलिक है। शुक्रिया, मुझे और कुछ नहीं पूछना। अगली पेशी पर सफाई के 3 गवाह पेश हुए। सबसे पहले मोटर कंपनी का मैनेजर अल्ताफ़ हुसैन कटहरे में आया। मैंने उसे एस्टीमेट की नकल दिखाई और पूछा, अल्ताफ़ साहब, क्या ये एस्टीमेट आपने तैयार किया है? जी नहीं, इसे फॉरमैन ने तैयार किया था, अलबत्ता इस पर दस्तखत मैंने ही किए थे। जब ये एस्टीमेट तैयार किया गया या जब आपने इस पर दस्तखत किए, क्या उस वक्त आपको ये बात मालूम थी कि इसकी अदायगी वो खातून करेगी जो एक्सीडेंट की ज़िम्मेदार करार दी गई है? उसने नफ़ी में सर हिलाया, मुझे ये बात मालूम नहीं थी। अल्ताफ़ हुसैन साहब, क्या फ़तेह खान ने आपको या आपके फॉरमैन को हिदायत की थी कि एस्टीमेट में सिर्फ उसी काम का जिक्र किया जाए जो एक्सीडेंट से ताल्लुक़ रखता है? मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है।
میں نے ایسٹیمیٹ کی نقل اسے تھمائی اور کہا الطاف صاحب اس ایسٹیمیٹ کو ذرا غور سے دیکھیں اور سوچ کر اس عدالت کو بتائیں کہ کیا ایسٹیمیٹ میں صرف وہی پرزے اور وہی کام درج ہے جس کا ایکسیڈنٹ سے تعلق ہے یا کچھ فاضل کام اور پرزے بھی لکھے ہوئے ہیں؟ مسرور حسین ایڈوکیٹ نے اٹھ کر کہا مجھے اس سوال پر اعتراض ہے۔ جج نے اعتراض مسترد کر دیا۔ الطاف حسین نے ایسٹیمیٹ پر نظر ڈالی اور جواب دینے میں کچھ متعمل دکھائی دیا، پھر بولا میں گاڑی کو دیکھے بغیر جواب نہیں دے سکتا۔ مثلاً اس میں 4 نئے ٹائر بھی لکھے ہیں۔ اگرچہ میں آٹو موبائل ایکسپرٹ نہیں ہوں لیکن میرا خیال ہے کہ ایکسیڈنٹ میں ٹائروں کو کم ہی نقصان پہنچتا ہے سوائے اس کے کہ گاڑی کو آگ لگ جائے اور اس میں ٹائر بھی جل جائے۔ دراصل بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص ہمارے پاس کوئی گاڑی مرمت کے لیے لاتا ہے تو ہم اس کی مرضی کے مطابق ایسٹیمیٹ تیار کر دیتے ہیں۔ الطاف صاحب شاید آپ میری بات نہیں سمجھے، لہٰذا میں اپنا سوال دہراتا ہوں، کیا اس گاڑی کے 4 ٹائر ایکسیڈنٹ میں ناکارہ ہوئے تھے اور تبدیل کرنے ضروری تھے؟ میرا خیال ہے کہ ٹائروں کو ایکسیڈنٹ میں کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ الطاف صاحب آپ میری بات سے ضرور اتفاق کریں گے کہ کار کی مرمت کے سلسلے میں ایسٹیمیٹ اور بل میں عموماً فرق ہوتا ہے، کبھی کمی ہو جاتی ہے اور کبھی زیادتی۔ کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ فتح خان کے اصل بل کی رقم کتنی تھی؟ الطاف حسین نے فتح خان کی طرف دیکھا، پھر بولا خان صاحب اپنی گاڑی مرمت کرائے بغیر لے گئے تھے۔ الطاف صاحب شاید آپ بھول رہے ہیں، گاڑی کی مرمت آپ ہی کی ورکشاپ میں ہوئی تھی۔ میرے پاس اس بات کا یقینی ثبوت ہے کہ آپ نے گاڑی کی مرمت کے سلسلے میں انشورنس کمپنی سے 8,000 روپے کا چیک وصول کیا تھا۔ فتح خان کے وکیل نے جلدی سے اٹھ کر کہا جناب والا مجھے اس بات پر اعتراض ہے، اس معاملے کا زیر بحث معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جج نے مجھ سے پوچھا بیگ صاحب اس بات کا زیر بحث معاملے سے کیا تعلق ہے؟ جناب والا تعلق کا ذکر میں اپنے دلائل میں کروں گا، اس وقت اس کا ذکر قبل از وقت ہوگا۔ جج نے اعتراض مسترد کر دیا اور گواہ کو جواب دینے کا حکم دیا۔ الطاف حسین نے کہا یہ صحیح ہے کہ ہمیں چیک ملا تھا، لیکن چونکہ خان صاحب گاڑی کی مرمت نہیں کروانا چاہتے تھے اس لیے ہم نے چیک انڈورس کر کے انہیں دے دیا تھا۔ اس کے بعد میں نے سوالات ختم کر دیے اور مسرور حسین گواہ پر جرح کرنے کے لیے آگے آیا۔ الطاف صاحب اس نے کہا کیا مسمات شہزادی کے ایک رشتہ دار میاں شفیق زیر بحث ایسٹیمیٹ کے بارے میں بات کرنے آپ کے پاس آئے تھے؟ جی ہاں آئے تھے۔ کیا انہوں نے اس ایسٹیمیٹ پر کوئی اعتراض کیا تھا؟ جی ہاں انہوں نے اعتراض کیا تھا، انہوں نے کہا تھا رقم بہت زیادہ ہے، کچھ کم کریں۔ تو پھر آپ نے رقم کم کی؟ جی ہاں 2,000 روپے کم کر دیے تھے۔ کیا میاں شفیق 11,000 پر متفق ہو گئے تھے؟ مسرور حسین نے کہا میرا مطلب ہے کہ کیا وہ رقم ادا کرنے پر راضی ہو گئے تھے؟ اس بارے میں مجھے کچھ یاد نہیں رہا، البتہ انہوں نے مجھے مزید رقم کم کرنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ مسرور حسین نے گواہ کا شکریہ ادا کر کے اسے فارغ کر دیا۔ اگلی پیشی پر انشورنس کمپنی کا سرویئر ناصر زیدی گواہی کے لیے کٹہرے میں آیا۔ رسمی کلمات کے بعد میں نے کہا زیدی صاحب آپ نے موٹر کمپنی کے ورکشاپ میں فتح خان کی ایکسیڈنٹ شدہ گاڑی کا سروے کیا تھا، کیا کلیب میں یہی ایسٹیمیٹ داخل کیا گیا تھا؟ اس نے ایسٹیمیٹ پر نظر ڈالی اور بولا یہی تھا۔ یہ ایسٹیمیٹ 13,000 روپے کا ہے جبکہ آپ نے صرف 8,000 روپے کی منظوری دی تھی، اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ نے ایک دم 5,000 روپے کیوں کم کر دیے؟ اصل میں یہ 2 طرفہ مجبوری ہے۔ لوگ جب انشورنس کلیم داخل کرتے ہیں تو پہلے ہی یہ بات فرض کر لیتے کہ سرویئر ضرور کچھ رقم کم کرے گا، لہٰذا وہ کچھ زیادہ لکھ دیتے ہیں، لہٰذا سرویئر کو مجبوراً رقم کم کرنا پڑتی ہے، یعنی نتیجہ یہ نکلا کہ یہ ایسٹیمیٹ بھی زیادہ بنایا گیا تھا۔ میں نے کہا اور آپ کے خیال میں اس کی مالیات 8,000 روپے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے؟ جی ہاں کچھ ایسی بات تھی۔ آپ نے یہ چیک موٹر کمپنی کے نام بھیجا تھا لیکن ہمیں پتہ چلا ہے کہ گاڑی کی مرمت وہاں سے نہیں کرائی گئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بات کمپنی کی مقرر کردہ شرائط کے منافی ہے، ہمیں اس بارے میں پہلے علم نہیں تھا، بہرحال میں یہ بات آگے پہنچا دوں گا۔ میں نے سوالات ختم کر دیے تو مسرور حسین سوال کرنے کے لیے آگے آیا۔ ناصر صاحب اس نے کہا جب کار کی انشورنس میں ایک شق لازمی کٹوتی کی بھی ہوتی ہے جسے انشورنس کی زبان میں فرینچ کہا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کلیم کی صحیح رقم سے بھی کچھ فیصد کٹوتی کرتے ہیں، کیا یہ شق اس گاڑی کی انشورنس میں بھی شامل تھی؟ جی ہاں کلیم کی اصل رقم سے 10% کٹوتی کی جاتی ہے۔
مسرور حسین نے صرف ایک ہی سوال کافی سمجھا۔ اگلا گواہ استاد برکت علی کٹہرے میں آیا۔ وہ عدالت میں بلائے جانے پر سخت برہم تھا، لیکن میں نے اسے ہر جانہ ادا کر دیا تھا۔ اس وقت فتح خان بھی عدالت میں موجود تھا اور خاصا بے چین دکھائی دیتا تھا۔ میں نے پہلے گواہ سے چند تعارفی سوالات کیے، پھر اسے فتح خان کی گاڑی کا نمبر اور میک بتانے کے بعد پوچھا کہ کیا وہ گاڑی ایکسیڈنٹ شدہ حالت میں مرمت کے لیے اس کے پاس لائی گئی تھی۔ میں نے پہلے گواہ سے چند تعارفی سوالات کیے، پھر اسے فتح خان کی گاڑی کا نمبر اور میک بتانے کے بعد پوچھا کہ کیا وہ گاڑی ایکسیڈنٹ شدہ حالت میں مرمت کے لیے اس کے پاس لائی گئی تھی۔ جی ہاں، اس نے جواب دیا۔ یہ کار مارچ کے مہینے میں ڈینٹنگ پینٹنگ وغیرہ کے لیے میرے ورک شاپ میں آئی تھی۔ تمہارا بل کتنا بنا تھا؟ 3200 روپے۔ میں نے بل کی نقل اسے دکھائی۔ کیا یہ اسی گاڑی کا بل ہے؟ استاد برکت علی نے اسبات میں جواب دیا، لیکن مسرور حسین نے اعتراض کرتے ہوئے کہا، جناب عالی، یہ بل جعلی معلوم ہوتا ہے۔ فاضل وکیل نے ابھی تک اس کا ذکر نہیں کیا تھا اور نہ ہی ہمیں اس کی نقل فراہم کی گئی ہے۔ میرے پاس بل کی نقل تیار تھی۔ میں نے ایک نقل مسرور حسین کو دی اور ایک جج کو۔ یہ نقل دیکھ کر وکیل اور موکل دونوں پریشان ہو گئے۔ یہ بات مجھے بعد میں معلوم ہوئی کہ انہوں نے کسی دوسرے ورک شاپ کا بل بھی تیار کر رکھا ہے۔ وہ یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ برکت علی کے ورک شاپ میں جزوی کام ہوا تھا۔ میں نے عدالت سے کہا، جناب اعلیٰ، یہ اصلی بل ہے اور استاد برکت علی نے خود مجھے فراہم کیا تھا۔ درخواست دہندہ اصلی بل نکال کر دونوں کا موازنہ کر سکتا ہے۔ عدالت نے گواہ سے پوچھا کہ کیا وہ فتح خان کی گاڑی کا بل تھا؟ اس نے دوبارہ اسبات میں جواب دیا، کیونکہ وہ بل اس کے چھپے ہوئے فارم پر بنا ہوا تھا۔ فتح خان کے وکیل نے کہا کہ اسے اس بل پر غور کرنے کے لیے وقت چاہیے، لہٰذا مقدمے کی سماعت ملتوی کر دی جائے۔ میں نے کہا، جناب عالی، ورک شاپ کا مالک آپ کے سامنے موجود ہے۔ درخواست دہندہ کی گاڑی مارچ کے مہینے میں اس کے ورک شاپ میں ریپیئر کی گئی تھی اور یہ بات درخواست دہندہ کو بھی تسلیم ہے، لہٰذا کارروائی ملتوی کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ جج نے کہا کہ کارروائی جاری رکھی جائے۔ میں نے گواہ سے مخاطب ہو کر کہا، استاد برکت علی، تم نے گاڑی میں ایکسیڈنٹ سے پیدا ہونے والی کسی خرابی کو یا کسی کام کو ادھورا تو نہیں چھوڑا تھا؟ نہیں جناب، سارا کام مکمل کر کے گاڑی مالک کے حوالے کی تھی۔ آپ خان صاحب سے پوچھ سکتے ہیں، ہم ہمیشہ تسلی بخش کام کرتے ہیں۔ استاد برکت علی، میں نے کہا، گاڑیوں کو پہچاننے اور ان کی کنڈیشن کا اندازہ لگانے میں تم سے بہتر کوئی شخص نہیں ہو سکتا۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ اس ماڈل اور میک کی کار جو اچھی اور چالو حالت میں ہو کتنے کی مل سکتی ہے؟ جناب عالی، مجھے اعتراض ہے۔ مسرور حسین نے کہا، یہ غیر متعلق سوال ہے۔ جج نے اعتراض مسترد کر دیا۔ شاید وہ گاڑی کی قیمت کا اندازہ لگانا چاہتا تھا۔ جناب، اگر اچھی کنڈیشن کی گاڑی آپ خریدنا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ 11-12 ہزار کی مل جائے گی۔ اس نے جیب سے اپنا کارڈ نکال کر جج کے سامنے رکھا اور کہا، میں آپ کو خاص رعایت پر کار دلا دوں گا۔ جج نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کارڈ کی طرف دیکھا لیکن کچھ نہیں بولا۔ جناب عالی، مجھے اور کوئی سوال نہیں کرنا، میں نے کہا اور کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ جج نے مسرور حسین سے کہا کہ اگر وہ چاہے تو گواہ پر جرا کر سکتا ہے۔ مسرور حسین سامنے آیا اور کہا، استاد برکت علی، خان صاحب کی کار مارچ کے مہینے میں تمہارے پاس آئی تھی، تمہیں یاد ہوگا کہ اس میں کئی نئے پارٹس لگے ہوئے تھے۔ نئے پارٹس؟ استاد نے حیرانی سے کہا، میں نے تو کوئی نیا پارٹ نہیں دیکھا۔ البتہ اگر سپارک پلگ نئے ہوں تو میں کہہ نہیں سکتا، کیونکہ ایکسیڈنٹ سے پہلے خان صاحب میرے پاس گاڑی لائے تھے اور پلگ بدلی کروانے کا کہہ رہے تھے۔ مسرور حسین متاثر نہیں ہوا۔ اس نے کہا، برکت علی، تمہیں یہ بھی یاد ہوگا کہ خان صاحب نے سامان اپنی جیب سے خرید کر تمہیں دیا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس کے پیسے تم بل میں شامل نہیں کر سکتے تھے۔ برکت علی نے لمحہ بھر کے لیے سوچا۔ ہاں، یاد آیا، خان صاحب ایک ریئر ویو مرر خرید کر لائے تھے، کسی کباڑی سے سستا مل گیا تھا، شاید 25 روپے کا خریدا تھا۔ مسرور حسین نے ایسی چند اور سوالات کیے لیکن بات کسی نتیجے تک نہ پہنچ سکی۔ جج نے سماعت ملتوی کر کے تاریخ دے دی۔ اگلی پیشی پر مسرور حسین دلائل پیش کرنے کے لیے سامنے آیا اور اس نے ایکسیڈنٹ کیس کے حوالے سے بات شروع کی جو شہزادی کے خلاف ہو چکا تھا، اور اس بات پر خاص زور دیا کہ کم عمر نوجوان محض تفریح کی خاطر بغیر پوری مہارت کے گاڑیاں لے کر سڑکوں پر نکل آتے ہیں اور قیمتی جانوں سے کھیلتے ہیں۔
عدالت کو چاہیے کہ ان کے خلاف سخت سے سخت قدم اٹھائے تاکہ دوسروں کو ایسا خطرناک کھیل کھیلنے کی جرأت نہ ہو۔ اس نے تقریباً 20 منٹ تک دلائل دیے۔ ان دلائل میں اس نے بعض گزشتہ مثالوں کے حوالے بھی دیے۔ اس کے دلائل میں جذباتی پہلوؤں پر زیادہ زور دیا گیا تھا۔ ایکسیڈنٹ کے بعد اس کا موکل کئی راتوں تک سکون کی نیند نہیں سو سکا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد جج نے مجھے دلائل پیش کرنے کا حکم دیا۔ میں نے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا، جناب عالی، درخواست دہندہ کے فاضل وکیل نے مقدمے کی بنیادی بات کو بالکل نظر انداز کر دیا، غیر متعلقہ باتوں کو اپنے دلائل کا موضوع بنایا ہے۔ جیسا کہ فاضل عدالت اس بات سے بخوبی آگاہ ہے کہ یہ مقدمہ کار ایکسیڈنٹ کے ضمن میں ہرجانے سے تعلق رکھتا ہے۔ درخواست دہندہ نے اپنی درخواست میں بھی اور اجرا کے دوران بھی یہ اظہار کیا ہے کہ ہرجانے کی نوعیت 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ اول، کار کی مرمت کے اخراجات، دوم، جسمانی نقصان کا معاوضہ، اور سوم، ذہنی نقصان کا معاوضہ۔ جیسا کہ آپ سن چکے ہیں، درخواست دہندہ نے جسمانی نقصان کا اندازہ 2000 روپے بتایا ہے۔ کار کی مرمت کے اخراجات کا بل بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جا چکا ہے، جس کی مالیت 3000 روپے بنتی ہے، گویا دونوں ملا کر 5000 روپے ہوئے۔ اب میں ذہنی نقصان کی طرف آتا ہوں۔ جیسا کہ درخواست دہندہ نے اجرا کے دوران اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ جو شخص گاڑی لے کر کراچی کی سڑک پر نکلتا ہے وہ یقینی طور پر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، یعنی کراچی کی سڑکوں پر 2، 3 یا 4 پہیوں کی گاڑی میں سفر کرنے والے ہر شخص کے شعور یا لاشعور میں ایکسیڈنٹ کا امکان موجود ہوتا ہے۔ اس امکان کی وجہ سے اگر کسی کی ذہنی صلاحیتوں کا نقصان ہوتا ہے تو اس کے لیے کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جسے انگریزی میں پارٹ آف دا گیم کہتے ہیں۔ یہ اردو محاورے کے مطابق گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ درخواست دہندہ نے اپنے ذہنی نقصان کا کوئی ثبوت نہیں دیا، اور جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے، کسی ذہنی صدمے کو ناپنے کا کوئی پیمانہ نہیں ہے اور نہ ہی اسے جانچنے کا کوئی ذریعہ ہے کہ اس صدمے کا معاوضہ کتنا ہونا چاہیے۔ درخواست دہندہ اس وقت بھی عدالت میں موجود ہے اور خاصا حشاش بشاش دکھائی دیتا ہے۔ کم از کم مجھے اس کی ذہنی یا جسمانی صلاحیتوں میں کسی طرح کی کوئی کمی دکھائی نہیں دے رہی، لہٰذا ذہنی نقصان کا ہرجانہ جس کا تخمینہ درخواست دہندہ نے 10,000 روپے لگایا ہے، خارج از بحث سے۔ اب میں اصل ہرجانے کے دعوے کی طرف آتا ہوں۔ جناب علی، جیسا کہ آپ ابھی سن چکے ہیں اور میں شواہد سے ثابت کر چکا ہوں کہ اصل ہرجانہ 5200 روپے بنتا ہے۔ میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ درخواست دہندہ نے اپنی درخواست میں ہرجانہ طلب کیا ہے، جرمانہ نہیں، اور جیسا کہ انشورنس کمپنی کے سرویر اس بات کا اظہار کر چکا ہے اور موٹر کمپنی کا مینیجر اس کی تصدیق کر چکا ہے کہ درخواست دہندہ ہرجانے کی مد میں مبلغ 8000 روپے وصول کر چکا ہے۔ چونکہ درخواست دہندہ کا کلیم ہرجانے کا تھا نہ کہ جرمانے کا، لہٰذا یہ بات ثابت شدہ ہے کہ وہ ہرجانہ وصول کر چکا ہے، اور چونکہ وہ ہرجانہ وصول کر چکا ہے بلکہ اصل نقصان سے زیادہ وصول کر چکا ہے، لہٰذا مزید ہرجانے کا دعویٰ باطل قرار پاتا ہے۔ ہاں، اگر انشورنس کمپنی مناسب سمجھے تو حادثے کی ذمہ دار خاتون پر ہرجانے کا دعویٰ کر سکتی ہے، تاہم مجھے یقین نہیں ہے کہ وہ ایسا کریں گے۔ جناب عالی، میری موکلہ ایک یتیم لڑکی ہے اور اس کی کوئی ذاتی آمدنی نہیں، اس کا کوئی بھائی یا چچا وغیرہ بھی نہیں ہے۔ اس کی بیوہ ماں نہایت مشکل حالات میں اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش کر رہی ہے۔ میں ان حالات کا ذکر کر کے موصوفہ کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرنا چاہتا۔ جناب عالی، میری موکلہ کالج کی طالبہ ہے اور اپنے ایک عزیز کی کار میں کالج آتی جاتی ہے۔ ایکسیڈنٹ اسی کار کا ہوا تھا۔ میری موکلہ 25,000 تو کجا 2500 روپے بھی ادا نہیں کر سکتی۔ ٹریفک کے چالان میں اسے 500 روپے جرمانہ ہو چکا ہے، جسے اس نے اپنے جہیز کا کچھ زیور فروخت کر کے ادا کیا۔ اس کے مقابلے میں درخواست دہندہ ایک اعلیٰ سرکاری افسر ہے اور مضبوط مالی حیثیت کا مالک ہے۔ مزید برآں وہ ہرجانے سے زیادہ رقم بھی وصول کر چکا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ یتیم لڑکی کا خیال کرتے ہوئے خود ہی اس دعوے سے دستبردار ہو جاتا، لیکن افسوس کہ اس نے ایسا نہیں کیا۔ لہٰذا میں فاضل عدالت سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس مقدمے کو خارج کر دے۔ ان دلائل کی روشنی میں عدالت نے چند منٹوں میں فیصلہ سنا دیا، یعنی دعویٰ خارج کر دیا۔ میں نے عدالت سے فیصلے کی نقل حاصل کی اور سیدھا ملکہ بانو کے گھر پہنچ گیا۔ وہ ماں بیٹی میرا انتظار ہی کر رہی تھی۔ شہزادی نے ٹٹولنے والی نظروں سے میری طرف دیکھا، بولی، آپ کچھ خوش نظر آ رہے ہیں، کیا فیصلہ ہوا؟
میں نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا مٹھائی اور 7,500 روپے کا انتظام کر لو، ہم مقدمہ جیت گئے۔ سچ؟ وہ خوشی سے اچھل پڑی۔ ہاں، جج نے مقدمہ خارج کر دیا۔ میں نے اسے مختصر الفاظ میں تمام تفصیل بتا دی۔ ملکہ بانو اندر گئی اور نوٹوں کی ایک گڈی نکال لائی۔ امجد بیٹا، اس وقت میرے پاس صرف 4,000 روپے ہیں، فی الحال یہ رکھ لو، باقی رقم چند روز تک ادا کر دوں گی۔ میں نے اپنی فیس کی رقم نکال کر باقی پیسے واپس کر دیے اور کہا اس رقم پر میرا کوئی حق نہیں ہے، اسے واپس رکھ لیں۔ شہزادی نے تشکر آمیز نظروں سے میری طرف دیکھا، بولی حق تو ہے آپ کا، ہم شرط ہار چکے ہیں۔ شرط میں نے صرف اس لیے لگائی تھی کہ آپ ہرجانہ ادا کرنے سے باز رہیں، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ کیس کا فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا۔ اچھا، کچھ پیسے انعام کے طور پر رکھ لیں، آپ کی خوشی میرا سب سے بڑا انعام ہے۔ اچھا، تو پھر ایسا کریں کہ کل رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھائیں، شہزادی نے کہا۔ ایسا لذیذ کھانا پکاؤں گی کہ آپ انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے، اور بھابھی کو بھی ساتھ لائیں۔ تو پھر چند سال ٹھہر جائیں۔ کیوں؟ ابھی میں نے تمہاری بھابھی کی تلاش کا سلسلہ شروع نہیں کیا۔ اگلی رات کا کھانا واقعی لذیذ تھا، آج تک یاد ہے۔ اور یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔